गुज़िश्ता जो मजलिस पढ़ी थी नमाजियों की किस्मों के मुताल्लिक़, उसी को आज मुकम्मल करते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा व साहब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। सलवात पढ़ लो मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस शेर का मफ़हूम ये है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब तेरी दरबार में आते हैं नमाजी, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है, ख़त्म हो जाता है। कोई काला गोरा नहीं रहता है, कोई कहाँ रहता है, बंगले में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, सब फ़र्क ख़त्म। चाहे आका हो या ग़ुलाम हो, सभी एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। सफ़ में तो सभी बराबर हैं, लेकिन हर एक की नमाज अलग है, हर एक की नमाज अलग है। कुरान के अंदर हमें कुछ नमाजियों की किस्में मिली हैं, उनमें से जो मेरी नज़र से गुज़री हैं वो 8 किस्म की नमाजी हैं। 4 वो हैं जिनकी अल्लाह मदह कर रहा है, और 4 वो हैं जिनकी अल्लाह मज़म्मत कर रहा है। नमाजियों की मज़म्मत, 4 जिनकी अल्लाह मदह कर रहा है वो कौन हैं? वो हैं, एक खाशिउन सलात, यानी नमाज में खुशू व खुजू करने वाले, पूरे दिल से नमाज पढ़ने वाले, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने वाले। दूसरे हैं हाफिजुन सलात, नमाज की हिफाजत करने वाले। नमाज की हिफाजत यानी क्या? पूरे शराइत के साथ, वज़ू के शराइत के साथ, नमाज में अगर तयम्मुम वाजिब है तो तयम्मुम के शराइत के साथ, गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल के शराइत के साथ, नमाज की शराइत के साथ, ये जो मुकद्दमात हैं नमाज के, उनके शराइत के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ, अपनी नमाज की हिफाजत करने वाले। ये 2 हो गए। तीसरे हैं मुकीमुस सलात। मुकीमुस सलात, नमाज को कायम करने वाले, नमाज को पढ़ने वाले नहीं, नमाज को कायम करने वाले। और चौथे कौन है? दाइमुस सलात, यानी हमेशा नमाज पढ़ने वाले, उनकी नमाज कभी छूटेगी नहीं। दाइमुस सलात। 4 जो किस्में हैं, इनके बारे में गुज़िश्ता हफ्ते जो मजलिस हुई थी तफसील से बयान किया गया है, और आज हम उन 4 किस्मों के बारे में बयान करेंगे जिनके बारे में कुरान मज़म्मत करता है। एक सलवात पढ़ लो मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिनकी कुरान मज़म्मत कर रहा है वो हैं नमाज में सुस्ती करने वाले। कुरान की आयत है, सूरह निसा 142 आयत में क्या कहा है? इन्नल मुनाफिकीना, यकीन जो मुनाफिक हैं, युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। नमाज पढ़ने का दिखावा करते हैं, दिल में अल्लाह की इबादत का कोई ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। इन्नल मुनाफिकीना युखादून अल्लाह, अल्लाह को धोखा देते हैं। वो हुआ खादिउहुम, मगर वो ये नहीं जानते कि वो खुद धोखे में हैं। वो अल्लाह को क्या धोखा देंगे? अल्लाह ही उनको धोखा दे रहा है, वो खुद धोखे में हैं। वो हुआ खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलात कामू कसाला, जब नमाज में खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती से खड़े होते हैं। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखावा करते हैं। वला यज़कुरुन अल्लाह इल्ला कलीला,
اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا کرتے ہیں، لیکن تھوڑا، بہت ہی تھوڑا. تو یہ ایک قسم کی جو نمازی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ ایسی نماز نہ پڑھو جیسے مرغی چونچ مارتی ہے، دانا کھانے کے لیے جیسے چونچ مارتی ہے، ایسی نماز نہ پڑھو. کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز میں سستی ہے. اور ایک ہے کہ ان اسرک السراق من سرق الصلاۃ، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، نماز کو چوری کرتا ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف یسرق الصلاۃ، نماز میں کیا چوری ہو سکتی ہے، نماز کیسے چوری کی جا سکتی ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا لا یتم رکوعها و سجودها، نہ سجدہ برابر کرتے ہیں نہ رکوع برابر کرتے ہیں. یہ نماز کی ایک چوری ہے. اس آیت میں نماز میں سستی کرنے والے کا ذکر ہوا ہے، یعنی ایک مذمت کی ہے. دوسرے کون ہیں؟ نماز میں غفلت برتنے والے. غفلت یعنی کیا؟ ہوش کہیں ہے، خود نماز میں کھڑے ہیں، وہ خود کہیں ہیں، دماغ کہیں ہے، کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں، کون سا کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں، غافل ہیں، غفلت میں پڑھنے والے ہیں. تو ان کے بارے میں سورہ ماؤن میں بڑی تفصیل سے آیا ہے. اس کے اوپر وضاحت کروں گا میں. ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ ماؤن چھوٹا سورہ ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے. سورہ ماؤن میں کہا گیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں. یتیم کو دھکا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یتیم کو محروم رکھتے ہیں. اگر کوئی کہیں دعوت ہو رہی ہے، یتیم آتا ہے، اس کو بھگاتے ہیں. کبھی پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ باغات ہوتے تھے، باغات میں ایک سیزن ہوتا تھا کہ وہ پھل وغیرہ توڑتے تھے. اس وقت بھی یتیم لوگ جمع ہوتے تھے. تو جو لوگ ان کو بھگاتے تھے، ان کو کچھ دیتے نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی ہے. یا یہ کہ میراث سے محروم رکھتے ہیں یتیموں کو. بڑا گھر ہے، 2 بھائیوں کا ہے، ایک بھائی انتقال کر گیا، حصہ آنا چاہیے یتیموں کے، باپ کا حصہ، محروم رکھتے ہیں. تو یہ دھکا دینا مطلب صرف ہاتھ سے دھکا دینا نہیں ہے، یعنی یتیم کو محروم کرنا، ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرنا، ان کی کفالت نہیں کرنا، یعنی یتیم کو دھکا دینے کے برابر ہے. تو ان کی مذمت ہوئی ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکا دیتے ہیں. ولا یحث علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. مسکین کے پاس جس کی حالت اور کمزور ہے، تو ایسوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نہ خود کھلاتے ہیں، نہ کسی کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں. ان کے بارے میں آیا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز میرے کیا کام کی؟ تمہاری نمازوں پر ویل ہو، تمہاری نماز تم کی خرابی ہو. تو نماز پڑھتے ہو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہو، یتیم کو دھکا دیتے ہو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو، اور آ کے نماز پڑھتے ہو. نماز کو، اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس بہت سے فرشتے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تا قیامت پڑے رہیں گے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے نماز میں غفلت برتتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنے نمازوں کو. جب یاد آیا پڑھیں گے، جب کوئی دیکھ رہا ہو تب پڑھیں گے. الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ نماز میں دکھاوا بھی کرتے ہیں. اب اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، کس کی نماز کتنی درجے کی ہے. درجات ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کی درجات ہیں. آپ کی نماز پوری قبول ہوتی ہے، کبھی آدھی قبول ہوتی ہے، کبھی تھوڑی قبول ہوتی ہے، کبھی قبول ہی نہیں ہوتی.
اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نمازیوں کی نماز کو اللہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہاں پر ایک لفظ اور ہے یمنعون الماعون۔ یمنعون الماعون، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ شاید یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہیں، دکھتی نہیں مجھے زیادہ یمنعون الماعون، لیکن اکثر دیہاتوں میں یا ہم جب گوا میں رہتے تھے وہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ پڑوس پڑوس میں سب لائن سے گھر ہوتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں مہمان آ گیا، کرسیاں نہیں، فوراً دوسرے کے گھر پہ، بازو والے کے گھر پہ گئے اور کرسیاں لے کر آئے، اس کے پاس گئے یہ لے کر آئے، مرچی ٹماٹر پیاز نہیں ہے، کسی اور پڑوسی کے گھر میں گئے وہاں سے لے کر آئے اور خوشی سے دے دیتے تھے۔ یہاں وہ چیز شاید نہیں ہے، کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی، شاید ہو بھی سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا ماحول۔ تو یہ جو چیزیں جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جیسے برتن ہو، سبزی ہو، چاول ہو، دال دانے ہو، یا کھانے کی چیزیں ہوں، ایک دوسرے سے مانگتے ہیں پڑوسی خاص کر، تو ان کو جو منع کرتا ہے وہ کہتے ہیں یمنعون الماعون، روزمرہ کی چیزوں کو بھی منع کرتا ہے۔ یہ روزمرہ کی چیزوں کو منع کرتا ہے۔ کوئی مانگنے آنے والا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ رہنے کے باوجود نہیں ہے، بار بار مانگنے آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم کو جان جائیں گے کہ قرآن کے اندر اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے نمازوں کو قبول کرتا ہے، تو ہماری زندگیاں بہت تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آخر میں تارک الصلاۃ کہتے ہوئے کہ بھولنے والے، سستی کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، تین ہو گئے، اب چوتھا جو آخری ہے تارک الصلاۃ، یعنی نماز ہی نہیں پڑھنے والے، نمازی یعنی نماز کو بالکل ترک کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مریم 59 آیت کیا کہتی ہے؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، آپ کے بعد، یا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر جو آپ آتے تھے تو سب کچھ سکھاتے تھے، نماز پڑھنا، اور پیغمبر کے دور میں بہت سے لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے نماز بھول جاتے تھے۔ آج بھی دیکھیے، پہلے کتنے لوگ نماز پڑھتے تھے، آج کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج کا یوتھ، آج کی جو جوان ہے، وہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس درجے کی نماز ہے ان کی، کیا اس میں خشوع و خضوع ہے، کیا اس میں دائمیت ہے، کیا اس میں قیام ہے، کیا اس میں نماز کی حفاظت ہے، یا اس میں کسالہ ہے، سستی ہے، یا اس میں ریاکاری ہے۔ یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ لوگ تارک الصلاۃ ہو گئے بعد میں۔ ان کے بارے میں قرآن نے ایک اور جگہ کہا ہے، آخری بات، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، سورہ مدثر میں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک انسان اپنے اعمال کے اندر گروی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، گروی معلوم ہے نا، کوئی چیز گروی رکھتے ہیں ہم لوگ، سونا گروی رکھ کر پیسے لیتے ہیں، وہی گروی، رہینہ کہتے ہیں اس کو۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر انسان اپنے عمل کو لے کر گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین نہیں ہے۔ اصحاب الیمین کون ہے؟ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے، اگر اصحاب الیمین کون ہے بھائی، تو قیامت کے دن اللہ کچھ گروپ بنائے گا۔ یہ گروپ وہ ہوں گے جو مقربین ہوں گے، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ ایک گروپ وہ ہوگا جو بہت ہی ان کا مقام اونچا ہوگا۔ ایک اصحاب یمین ہوں گے، یعنی یمین یعنی میمنہ، سیدھے ہاتھ والے، یہ مومنین ہوں گے۔ کچھ اگر گناہ بھی کیا ہو تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، ایسے مومنین ہوں گے جو جنت میں جانے کے لیے لائق ہوں گے۔ یہ اصحاب الیمین ہوں گے۔ ایک اصحاب الشمال ہوں گے، اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے۔ تو یہ جو اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے،
ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھڑایا ہوگا، جو رہن رکھا ہوگا، جیسے سونا رہن رکھتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھڑایا ہوگا، اصحاب الشمال نے نہیں چھڑایا ابھی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ اصحاب الیمین، وہ لوگ کیا کریں گے، فی جنات، وہ جنت میں رہیں گے، یتساءلون عن المجرمین۔ یہاں پر ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیے جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کریں گے، ما سالک فی سقر، ارے تم تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہم یہاں پر آئے، آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ آپ یہ مت سوچئے کہ کس طرح جنت والے جہنم والوں سے بات کریں گے۔ آج یہ سمجھنا بہت آسان ہے، دیکھیے لنڈن میں بیٹھا ہوا بھی اگر واٹس ایپ پہ بات کریں گے تو وہ دیکھ کر بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہیں بھی ہم دیکھ کر بات کر سکتے ہیں، جبکہ وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہوگا وہاں پر بھی، جنت والوں سے جہنم والوں سے آپ کو کچھ سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے تم یہاں کیسے پہنچ گئے، ما سالک فی سقر، تم اس سقر میں، سقر ایک جہنم کا نام ہے، یہاں کیسے پہنچ گئے آپ تو ہمارے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، آپ بلاتے تھے ہم کو نماز کے لیے لیکن ہم نہیں آتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیکار باتیں کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے تھے، کبھی چرواہے پر، کبھی کسی ڈام کے پاس، کبھی کسی دکان کے پاس، کبھی کہیں کھڑے، کہیں جا کر بیٹھے، ہم اپنے موبائلوں میں رہتے تھے، اپنے ٹائم پاس کرتے تھے۔ آج کل تو سب سے زیادہ جو ٹائم پاس ہوتا ہے وہ موبائل میں ہوتا ہے، بےہودہ چیزوں میں دیکھتے ہوں گے آپ۔ یہاں کی بات نہیں، کہیں بھی جائیے آپ، اذان ہو رہی ہے، بہت سے لوگ رکے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، یعنی یہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے۔ کس کو کہیں گے؟ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے۔ جب وہ پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں پہنچ گئے، ان کے ہاتھ میں نوشتہ رہے گا کہ آپ کی کیا گناہ ہے، اس لیے آپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو وہ پھر وہ کہیں گے کہ ہم اپنا ٹائم گزارتے تھے، ٹائم ویسٹ کرتے تھے، ٹائم پاس کرتے تھے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور جب دین کی بات ہوتی تھی، قیامت کی بات ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے دیکھ لیں گے بات، اس کو بھی جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یقین آ گیا ہمیں۔ یقین آ گیا مطلب کیا ہے کہ دنیا سے گزر گئے، دنیا سے گزرنا ہے، پورا یقین آنا کہ قیامت ہے، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پورا یقین آ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ ہم سب کو ان نمازیوں میں سے قرار دے جو جن کی نماز خشوع و خضوع سے ہوتی ہو۔ اللہ ہم کو دائم الصلاۃ میں شامل کرے، اللہ ہم کو حافظ الصلاۃ میں شامل کرے، اللہ ہم کو نماز میں سستی کرنے سے بچائے، ریاکاری کرنے سے بچائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسکینوں کے کھانا کھلائیں اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ ایک عالم تھے جن کو بحر العلوم کہا جاتا تھا۔ بحر العلوم یعنی علم کا سمندر، بحر العلوم ان کا لقب ہے، بحر العلوم۔ ان کا نام محمد مہدی طباطبائی، محمد مہدی طباطبائی۔ یہ 18ویں صدی کے عالم ہیں، عراق میں پیدا ہوئے اور بہت جید عالم، بہت سی کتابیں لے، بہت متقی عالم۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی اور اکثر ملاقات ہوتی تھی امام زمانہ کے ساتھ۔ یہ بھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ چھت پر کھڑے ہو کر مولا علی کو سلام کرتے تھے تو سلام کا جواب آتا تھا۔ تو ان کے زمانے میں حضرت عباس
کی قبر جو ہے وہ تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی. اس قبر کی مرمت کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ان عالم کو ساتھ لیا تاکہ دیکھ بھال ان کے انڈر میں وہ مرمت ہو جائے, اور ایک معمار کو ساتھ لیا. معمار جانتے ہیں آپ, جو کام کرتا ہے, انگلش میں میزن کہتے ہیں. تو ان کو ساتھ لیا اور ان عالم کو ساتھ لیا. لیکن لے کر جانے کے بعد اس معمار نے ان عالم سے بہت ایک عجیب سوال کیا. کہا کہ آغا, یہ حضرت عباس کی قبر ہے, ہم نے تو سنا ہے کہ ان کا قد بہت لمبا تھا, لیکن قبر تو بہت چھوٹی ہے. اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں سے خط کھینچا جاتا. تو بحر العلوم رونے لگے اور اپنا سر پیٹنے لگے, کہنے لگے اے معمار, تو نے میرا زخم تازہ کر دیا. ہاں, یہ عباس کی ہی قبر ہے, کربلا کے زخموں نے ان کو چھوٹا کر دیا. ہاں زاداروں, یہ وہی عباس ہے جن کے بارے میں ام البنین فرماتی تھی کہ مجھے کوئی ام البنین مت کہنا, کیونکہ جب ام البنین کہا جاتا ہے تو مجھے میرے 4 بیٹے یاد آتے ہیں. مجھے فاطمہ کہو. اور اپنے عباس کو یاد کر کے کہتی تھی, عباس میں جانتی ہوں کہ تیرے سر پر گرز لگا تھا, لیکن اب مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ تیرے شانے قطع کیے گئے تھے, کیونکہ اگر تیرے شانے ہوتے تو کس کی مجال تھی کہ تیرے سر پر گرز مارے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.